खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और फेथ टीवी के लिए भी खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुँचाएँ। और मेरी आपसे दरख्वास्त है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि ये टीवी डे बाय डे ग्रो करे और बाइबल मुकद्दस की तालीमात को हम आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है न्यूमेटोलॉजी, इल्मुल रूहुल कुद्स, और आज इसका दूसरा एपिसोड होगा। इससे पहले हम पहला एपिसोड कर चुके हैं और उसमें हमने बहुत से सवालात को जो रूहुल कुद्स से मुतल्लिक हैं उन्हें देखा और खुदा के कलाम में से रहनुमाई को हासिल किया। और आज इसी टॉपिक पर दूसरा एपिसोड है और आज जो खुदा के खुदाम इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब, रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और अक्सर स्टूडियो में हमारे साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम करता हूं और आपके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर आरिफ गिल साहब, खुदा के खादम हैं, पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते अक्सर फेथ टीवी के स्टूडियो में हमारी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ये मौजूद होते हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम पास्टर मुसव्वर साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और फेथ टीवी की सारी टीम का और खुदा के खादम अपने हम खिदमत प्यारे भाई पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का। और मेरी दुआ है कि इस टेलीविज़न के वसीला से लोगों का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो, लोग सीखें और कलीसिया की बढ़ोतरी हो ताकि यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। आमीन आमीन। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में पास्टर आरिफ साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदाए ज़ुल जलाल, हम यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं और खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा बाप है और तूने दुनिया की निजात के लिए हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को, अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा और जब वो आसमान पर गया तो हमारी मदद के लिए उसने रूहुल कुद्दुस को भेजा जो आज भी गहरी बातों को हम पर खोलता है, लोगों पर अयां करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदाए ज़ुल जलाल। इस तरह तेरे खादम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब ने बताया रूहुल कुद्दुस के खुदावंद टॉपिक पर आज हम बातचीत करें तो खुदावंद इस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें में खुदावंद तेरा कलाम बहुत सारे लोग सीखें, जाने और उनका ईमान मजबूत हो और वो रूहुल कुद्दुस के मुताबिक इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारे ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद तो पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब को, फेथ टीवी की सारी टीम को और खुदावंद बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज के प्रोग्राम में रूहुल कुद्दुस खुदा तू हमारी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जिन सवालात पर हम बात कर चुके हैं वो है क्या पाकरू कोई कुव्वत, असर या शख्सियत है। फिर हमने पाकरू की अलूहियत पर बात की कि क्या पाकरू खुदा है। फिर हमने पाकरू का मकाम जो तसलीस में है उसको देखा और फिर हमने देखा कि कलाम मुकद्दस को तहरीर करवाने में रूहुल कुद्स का क्या किरदार है। फिर हमने ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में के नबियों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के किरदार पर बात की और फिर हमने नए अहदनामा में मसीह के शागिर्दों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के किरदार पर बात की। और आज जो पहला सवाल मैं खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब से करूँगा और आज जो हमारा पहला सवाल होगा वो ये है कि मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का क्या किरदार है। और मैं चाहूँगा खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब इस सवाल के जवाब में हमारी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फेथ टीवी को, पास्टर सिसल जॉन बरकत को और आपको और आपकी इंटायर टीम को कि आप
اس پروگرام زندگی کی باتوں کے وسیلے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے مکاشفات کو اشکارا کر رہے ہیں، آمین، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو بائبل کو نہ صرف سننے بلکہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آمین، اور جب بات روح القدس کی جاتی ہے تو ہم لوگ اس بات کو جانیں کہ روح القدس کی بھی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آمین، آج جب آپ نے یہ سوال میرے سامنے رکھا ہے کہ مسیح کی زندگی میں روح القدس کا کردار کیا ہے، تو روح القدس کا تعلق خدا یسوع مسیح کے ساتھ نہ صرف تثلیث کے تیسرے اقنوم کی حیثیت سے ہے، جی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بطور بشریت بھی روح القدس کا مسیح کے ساتھ ایک بڑا اہم کردار رہا ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں چند ایک چیزوں پر ہم دیکھیں گے۔ روح القدس نے نبیوں کے ذریعے یسوع مسیح کے آنے کی پیش گوئیاں کی۔ جی، پرانے عہد نامہ میں ہم لوگ ان پیش گوئیوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبیوں نے یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں آج جو ہے اس کا اظہار کیا، اور وہ تمام نبوتیں اور پیش گوئیاں کیں کہ نجات دہندہ جو ہے وہ آنے والا ہے، چھڑانے والا آنے والا ہے، سلامتی کا شہزادہ آنے والا ہے۔ بہت سے ناموں سے اسے پکارا گیا اور اس کی آمد کے بارے میں بتایا گیا، جی، اور یہ سارا کچھ روح القدس کی رہنمائی میں اور روح القدس کے وسیلے سے تھا۔ جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس کو بھی پاک روح آگاہی دیتا ہے اور مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کو تیاری کرتا ہے اور تیاری کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ آؤ اور آ کر جو ہے اپنی توبہ کو حاصل کرو، توبہ کرو اور گناہوں سے نجات پاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے اس کا تعلق بھی روح القدس کے ساتھ ہی ہے۔ جی، یعنی متی کے انجیل میں اگر ہم دیکھیں پہلے باب میں اور اس کی 20ویں آیت میں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر فرشتہ جو ہے یہ پیغام دیتا ہے، یوسف کو یہ بتاتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے۔ تو اس کی پیدائش بھی جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ عام بات نہیں ہے، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت ہے، روح القدس کے وسیلے سے ہے۔ جی، اس کے بعد جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے یردن کے کنارے پہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی جب یسوع مسیح پانی سے باہر نکلتے ہیں تو کبوتر کی شکل میں پاک روح ان کے اوپر آ کر ٹھہرتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح کی جو آزمائش کا وقت آتا ہے تو لکھا ہے کہ روح القدس اسے جنگل میں لے گیا تاکہ وہ آزمایا جائے۔ تو روح القدس کا یسوع مسیح کی زندگی میں بڑا اہم کردار رہا ہے، بڑا اہم ساتھ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کو ہدایات دیتا رہا، رہنمائی کرتا رہا، جی، اور ان کو گائیڈ کرتا رہا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع رات کے پہروں میں پہاڑ پر جاتا اور دعا کرتا، تو دعا وہاں پر جانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ خدا باپ سے، پاک روح سے گائیڈ لائن لے سکے اپنے لیے اور اپنی منسٹری کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس، یسوع روح القدس سے بھرا ہوا ہے، قوت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ معجزے کرتا پھر رہا ہے، اور بہت سے ایسے کام، عجائبات اور نشانات یسوع مسیح کے وسیلے ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے بشریت میں رہتے ہوئے روح القدس کے بغیر ناممکن تھا۔ لیکن پاک روح تھا جس نے خدا یسوع مسیح کو یہ قوت دی، یہ زور دیا کہ وہ نشانات اور عجائبات کو ظاہر کرے۔ اس کے بعد یسوع مسیح کی خدمت میں ہم روح القدس کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدرت کے وسیلہ سے مردے زندہ کیے جا رہے ہیں، ناممکنات ممکن ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ پانی کو مے بنایا جا رہا ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جی، جو ہم روح القدس کی قدرت کے وسیلے ہوتا دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یسوع جو معجزات اور شفاؤں کا کام کر رہا ہے، جی، وہ بھی محض ایک انسانی قوت نہیں ہے، بلکہ وہ پاک روح کی قوت ہے، پاک روح کا زور ہے، کیونکہ پاک روح نے یسوع مسیح کو شفا دینے کی قدرت بخشی تھی۔ اگر ہم لوگ لوکا کی انجیل 5واں باب پڑھے اور 17ویں آیت تو وہاں پہ یہ بات مرقوم ہے۔ اس کے بعد ہم روح القدس کی مدد سے بدروہوں کو جو ہے وہ نکالتا ہوا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح روح القدس کی قوت سے بدروہوں کو نکال رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں، بدروہیں چیخ رہی ہیں، نکل جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ روح القدس کا وہ زور ہے، یہ وہ مسح ہے جو یہ خدا یسوع مسیح پر تھا۔ اس کے بعد مسیح کی مصلوبیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کا اہم کردار ہے، اور عبرانیوں کا خط 9واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ازلی روح کے وسیلہ سے قربان ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی جو مصلوبیت ہے وہ بھی پاک روح کا ایک اہم کردار ہے۔ پھر مسیح کا جی اٹھنا، وہ بھی روح
रूल कुछ की कुदरत और उसके वसीला से था। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठता है तो उसके बाद जिंदा होता है, और जी उठने के बाद, जिंदा होने के बाद भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि रूल कुछ यीशु मसीह की रहनुमाई करता है, और हम लोग और शागिर्दों की रहनुमाई करता है और दूसरों की रहनुमाई करता है। और इसका बयान जो है वो लूका तबीब ने माल की किताब पहले बाब की पहली आयत में बयान किया है, और हम वहाँ पर ये पढ़ते हैं कि उसके बारे में ये दर्ज है कि वो रूल कुछ की रहनुमाई लेता और शागिर्दों को तालीम देता था। और उसके बाद लिहाजा ये मसीह की सारी ज़िंदगी जो है, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी खिदमत तक, और उसकी खिदमत से लेके पकड़वाए जाने, और पकड़वाए जाने से मसलूबियत, और मसलूबियत से लेकर जिंदा होने तक पाक रूह का यीशु मसीह की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार रहा है। एक लम्हा के लिए भी वो उसके बगैर नहीं था। वो हमेशा पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से भरा रहा, और पाक रूह उसकी हमेशा रहनुमाई और मदद करता रहा ताकि वह ज़मीन पर खुदा के जलाल को जाहिर करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस सवाल का जवाब दिया, और हमने देखा, जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा था, कि पुराने अहदनामा के नबियों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का काम, फिर नए अहदनामा में शागिर्दों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का काम, और ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का काम, बल्कि मसीह की खिदमत में, पैदाइश में, मरने में, जी उठने में भी रूहुल कुद्स का काम और किरदार हमें बड़ा अहम नज़र आता है। सो हम आगे बढ़ेंगे, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर आरिफ गिल साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमने पुराने अहद के नबियों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के काम को देखा, यीशु मसीह की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के काम को देखा, शागिर्दों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के काम को देखा। आज के ईमानदारों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का क्या किरदार है? थैंक यू सो मच। बहुत अहम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के तनाज़ुर में मैं चंद बातें इस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातों में कहूँगा। पहली बात यह है कि जब हम ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारते हैं रोज़मर्रा की, तो उसमें हमें दुनिया, जिस्म की ख्वाहिशों और शैतान का सामना करना पड़ता है जी। लेकिन रूह कुद्स इन सारे मामलात के अंदर हमारी मदद करता है, और अगर हम शैतान का मुकाबला करना चाहें या जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आना चाहें तो हम नहीं आ सकते, लेकिन रूह कुद्स जो है वो हमारी मदद करता और हमें कुव्वत देता है। और फिर दूसरी बात, जब हम रूहानी ज़िंदगी में खुदा के साथ साथ चल रहे हैं तो मौजूदा दौर के अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें मौजूदा ईमानदारों की ज़िंदगियों में होती हैं जी। लेकिन रूह कुद्स जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए कुव्वत देता है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो तसलीस के 3 अहम रुकन हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्स, तो तीसरा जो रुकन है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी सरगर्मी से मौजूदा ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर काम करता है। हम अपनी कुव्वत से, जो मौजूदा ईमानदार हैं, चाहे खादिम हैं या आम ईमानदार चर्च के अंदर पीछे बैठने वाले हैं, वो अपनी शख्सी ज़िंदगी के अंदर अपनी रास्तबाजी में वो जो खुदा उनको देता उसमें कायम नहीं रह सकते, लेकिन रूह कुद्स उनकी ज़िंदगी के अंदर ये काम करता है कि वो खुदावंद की रास्तबाजी में कायम रह सके। मैं चंद बातें और कहूँगा। जिस तरह रूह कुद्स ने यीशु मसीह की और शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर काम किया, पुराने अहदनामा के अंदर रसूलों और नबियों की ज़िंदगियों के अंदर काम किया, आज भी रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में काम करता है। सबसे पहले रूह कुद्स दुआ के अंदर हमारी मदद करता है। आमीन। और रोमियो के खात 8वें बाब की 26वें आयत के अंदर लिखा है, जिस तरह से हमें दुआ करनी चाहिए हमें नहीं आती, लेकिन रूह कुद्स हमें दुआ करने में हमारी मदद करता है। हमारी कमजोरी में वो हमारी मदद करता है जी। अगर हम कमजोर होते हैं और हमें दुआ नहीं करनी आती, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है पास्टर मुसव्वर साहब आपके पास भी
लोग आए हों, पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब के पास भी कई मरतबा लोग हमारे पास चर्च में आते हैं और वो कहते हैं कि हम दुआ करना चाहते हैं, हमसे होती नहीं है जी। लेकिन जब हम अपने आप को रूह कुद्दस के ताबे कर देते हैं, अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, खाली कर देते हैं, रूह कुद्दस हमारी दुआ करने के अंदर हमारी मदद करता और हमारी कमजोरियों में खुदा के जोर को जाहिर करता है। उसके बाद खुदा का रूह जो है वो हमें तसल्ली देता है। और यूहन्ना की अंजील 16वें बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, पीस देता है। और खुदा उनकी मर्जी जो है वो हमारी कई मरतबा हमारी ज़िंदगियों के अंदर गम या अफसुर्दगी, मुश्किलात, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन रूह कुद्दस जो है मौजूदा ईमानदारों की ज़िंदगियों के अंदर तसल्ली का काम भी करता है। और उसके बाद फिर रूह कुद्दस हमारी तरफ से जो मौजूदा ईमानदार हैं खुदा के हजूर शफात करता है, हमारी वकालत करता है। रोमियो 8वें बाब की 26वीं आयत के अंदर ही लिखा है कि जिस तरह से मैं दुआ करनी चाहिए मैं नहीं आती, लेकिन रूह कुद्दस खुद आहें भर भर के हमारी शफात करता है और हमारी मदद करता है। सो रूह कुद्दस का मौजूदा ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। और आज भी रूह कुद्दस की कुदरत से जो मौजज़ात यीशु मसीह करता था, शागिर्द करते थे, आज भी ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर रूह कुद्दस मौजज़ात करता है। आज भी अंधों की आंखें खुलती हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, हत्ता कि आज भी मुर्दे जो है वो जिंदा होते हैं। और आज भी रूह कुद्दस जिस तरह यीशु मसीह को इस्तेमाल करता था, शागिर्दों को इस्तेमाल करता था। अगर पतरस ने पहला वाज किया 3000 लोगों ने तौबा की, दूसरा लंगड़ा चला हैकल के दरवाजे पर तो 5000 लोगों ने तौबा की। आज भी जब रूह कुद्दस का अहम किरदार ईमानदारों की जिंदगियों में है, लाखों की तादाद में हजारों लोग तौबा करते और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। ये सारा यीशु मसीह का काम है जो मौजूदा दौर के अंदर वो हमारी जिंदगी में होता है। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तैयार किया कि वो पूरी दुनिया के अंदर अंजील की मुनादी करे, इस तरह आज भी रूह कुद्दस का काम जारी है मौजूदा ईमानदारों की जिंदगियों में। आज भी शागिर्द तैयार किए जाते हैं, गवाह आज भी तैयार किए जाते हैं, उनको भेजा जाता है। रूह कुद्दस बोलता है और रूह कुद्दस काम करता है। जिस तरह रूह कुद्दस यीशु मसीह के वसीला से बोलता, पुराने अहद में बोलता, शागिर्दों के वसीला से बोलता, आज भी रूह कुद्दस लोगों से कलाम करता है। द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, अलमियत का कलाम लोगों से होता है, नबूवत की बातें जो हैं वो होती हैं। मौजूदा दौर के अंदर ईमानदारों की जिंदगियों में मौजज़ात, शिफा, ये सारे काम आज भी मौजूदा ईमानदारों की जिंदगियों में होते हैं। सो में रूह कुद्दस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमें दिया है, ताकि हमारी जिंदगियों से हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, बड़ा ही मुफस्सल जवाब खुदा के खादम ने दिया और हमने खुदा के खादम के वसीला से सीखा है कि रूहुल कुद्स का किरदार जो ईमानदारों की ज़िंदगी में है बड़ा अहम है और बहुत सारी बातों पर उन्होंने रोशनी डाली। हम आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाक रूह के खिलाफ वो कौन सा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है? भाई मुसव्वर, एक लड़की थी जो इस खौफ में मुब्तला थी कि उसने पाक रूह के खिलाफ कुछ बुरे अल्फाज कहे थे और वो ये सोचती थी कि शायद उसने ये नाकाबिले माफ़ी गुनाह किया है। उसके अपने ख्याल में शायद ये जो था गुनाह इस कदर भयानक था कि उसकी माफ़ी नहीं है जी। और वो इस खौफ में दिन ब दिन ढलती जा रही थी। हालांकि अगर आप उसकी ज़िंदगी पर गौर करें तो वो लड़की दुआगो थी, वो लड़की खुदावंद से प्यार करती थी, वो लड़की हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि खुदा को
خوش کرے، مگر بظاہر وہ یہ سمجھ نہیں رکھتی تھی کہ رول قدس کے خلاف گناہ کیا ہے یا ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ آج اکثر صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر زبانوں کے خلاف بولنا، معجزات کی مخالفت کرنا، بدروحوں کو نکالنے کی مخالفت کرنا، یا پاک روح کے بپتسمہ کی، ہولی اسپرٹ بیپٹزم کی مخالفت کرنا جو ہے یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہیں۔ ہم ان کاموں میں یا باتوں کو جو ہے وہ ایک ناپاک روح سے جوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو یا ایک شخص کو جو ہے وہ ہم لوگ توہین کے زمرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے پاک روح کے خلاف بولا ہے یا پاک روح کے خلاف بات کی ہے یا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں، اور بائبل مقدس مجھے یہ بتاتی ہے کہ پاک روح کی مخالفت اور ناقابل معافی گناہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو رول قدس کے خلاف سخت کر لیتے ہیں۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاک روح جو ہے وہ ہمیں گناہ سے توبہ کرنے اور مسیح کو قبول کرنے اور اپنی نجات کو حاصل کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے قائلیت دیتا ہے۔ جی، وہ ہمیں اس طرف مائل کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جی، اور وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اقرار کریں، کیونکہ توبہ کے لیے اقرار جو ہے وہ منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان دل سے لایا جاتا ہے۔ جی، اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دل کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے الفاظ سے، ہمارے لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی ہماری زبان پر آتا ہے۔ جی، جو ہمارے دل میں ہے وہی ہم بولتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کو اور اس کی 24ویں آیت سے 37ویں آیت تک دیکھیں تو یہاں پر چند ایک چیزیں ہیں جن پر یسوع مسیح نے ہمیں غور کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع دیا ہے کہ ہم ان پر غور کریں۔ جی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی جو ہے وہ یسوع مسیح کو، یہاں پر ایک شخص کو لایا جاتا ہے، ایک اندھے گونگے کو، اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس سے اچھا کرتے ہیں، اس میں سے بدبو نکل جاتی ہے اور وہ گونگا سننے اور بولنے جو ہے دیکھنے اور جو ہے وہ بولنے لگ پڑتا ہے، کیونکہ وہ اندھا بھی ہوتا ہے اور گونگا بھی ہوتا ہے۔ جی، فریسی اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بدروؤں کے سردار بعلزبول کی مدد کے بغیر جو ہے ان کی مدد کے بغیر بدروؤں کو نہیں نکالتا۔ جی، یہ ضرور ہے کہ بعلزبول کی جو ہے یہ مدد لیتا ہے، مگر یسوع مسیح آگے چل کر اس چیز کو اور زیادہ خوبصورت طور پر بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے اس نے ان کے خیالوں کو جان کر یہ کہا کہ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے اور ویران ہو جاتی ہے، یا جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہیں رہے گا۔ اگر میں بعلزبول کی جو ہے مدد سے ان چیزوں کو نکالتا ہوں، یا میں اگر شیطان کی ان قوتوں کا استعمال کرتا ہوں، تو پھر جو خدا کی بادشاہی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ جی، خدا کا جو گھر ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اس میں تو پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور یہاں پر سب سے اہم بات جو میرے اور آپ کے لیے وہ 30ویں آیت ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے۔ اب جو مسیح کے ساتھ نہیں، جو اسے قبول نہیں کرتے، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں، جو اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، جو اپنے گناہ کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دیتے، وہ مت یہ سمجھے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ وہی ہے جو اس پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی توبہ کو جو ہے توبہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ حاصل کرتا ہے اور اپنی نجات پاتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی خداوند بھلا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں خداوند بھلا ہے، جی، لیکن خدا کا پھل کیا ہے؟ اس کا روح، اور ہم لوگ روح کچھ کی بات سن نہیں رہے۔ تو یہاں پر بائبل کہہ رہی ہے یا تو درخت کو بھی برا کہو اور پھل کو بھی برا کہو، کیونکہ درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جی، اگر خداوند بھلا ہے، خداوند تربیت دیتا ہے، تو پاک روح بھی بھلا ہے اور وہ بھی تربیت دیتا ہے، وہ بھی ہمیں قائلیت دیتا ہے کہ ہم خدا کی طرف مائل ہوں۔
پھر لوکا کی انجیل اگر 12واں باب اور اس کی 8 سے 10 تک میں پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، اور جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اس کا انکار کروں گا۔ اور پھر متی کی انجیل ہمیں 3 باب 7 سے 8 آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ جی آج ہم لوگ خداون خداون تو کہتے ہیں مگر ہمارے دل اس سے دور ہیں۔ ہم خداون کا اقرار کرتے ہیں، اس سے پکارتے ہیں، مگر ہمارے دل جو ہے وہ اس سے دور ہے، ہم اسے اپنے دل میں بسنے نہیں دیتے۔ خداون یسوع مسیح از خود ان لوگوں کو جو توبہ نہیں کرتے، اس کی سچائی کو قبول نہیں کرتے، جو حق کی پہچان کو حاصل نہیں کرتے، متی کی انجیل اس کے 3 باب میں انہیں سانپ کے بچے کہہ کر پکار رہا ہے۔ اور اب میں یہاں پر یہ بات جو ہے تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ مرد یا وہ عورت جو خدا کے کلام کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے اپنے دل کو سخت کرے، اسے رد کر دے، توبہ کو رد کر دے، مسیح کی طرف نہ پھرے، اس پر ایمان لائے، تو وہ اس گناہ کا مرتکب ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ آج ہم اکثر اپنے منہ کے لفظوں سے کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو لفظی طور پر اقرار کیا ہے، ہاں میں مانتا ہوں کہ اگر ہمارے دل میں نفرت ہے، ہمارے دل میں قائلیت نہیں ہے تو ہم انکار کریں گے۔ اگر ہم لوگ دل سے معجزات کو نہیں مانتے تو ہم انکار کریں گے، اگر ہم دل سے بپتسموں کو نہیں مانتے تو ہم اقرار کریں گے اس کا۔ لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ ہمارے دل جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہونے چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ جب تم اس کے کلام کو سنو، اس کی آواز کو سنو، تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہمارے دل ہمیشہ جو ہے وہ نرم ہونے چاہیے، کیونکہ دراصل جو اپنے دل کو سخت کر رہا ہے وہ پاک روح کا، خداوند یسوع مسیح کا تثلیث کا انکار کر رہا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے پاک روح کی معموری کا اقرار کرنا یہ اور بات ہے، مگر دل میں بغض رکھنا، عیب جوئی رکھنا، بدگوئی رکھنا، نفرت رکھنا، یہ ہمارے لیے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم لوگ سطحی طور پر تو پاک روح کہتے ہیں، مگر اندر سے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جو پاک روح کا انکار کرتا ہے اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، اس سوال پر خدا کے خادم نے اپنے خیالات کو پیش کیا اور ہم نے بہت سی باتوں کو سیکھا ہے ان کے وسیلہ سے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر عارف صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نجات کے کام میں روح القدس کا کیا کردار ہے؟ تھینک یو سو مچ، پریز دا لارڈ، ہاللویہ۔ یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے کہ نجات کے کام کے اندر روح القدس کا کیا کردار ہے۔ سو اگر اس کو میں 2-3 الفاظوں میں یوں کہہ دوں تفصیل بیان کرنے سے پہلے جی، کہ روح القدس کے بغیر نجات کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، اگر میں اپنی بات کروں یا آپ کی کروں یا اور خدا کے خدام جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے سینئر ہوں خدمت میں، یا عمر میں کئی نوجوان ہم سے جونیئر ہوں، اگر کسی کی زندگی کے اندر روح القدس نہیں ہے اور وہ خوشخبری کے کلام کی منادی کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے نجات پائیں، تو جب تک روح القدس ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے ہم منادی نہیں کر سکتے۔ وہ لفظی منادی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ کلام زندگیوں کو نہیں بدل سکتا۔ جی، وہ کلام زندگیوں کو بدلتا ہے۔ نجات کا کام تب ہوتا ہے جب روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ سو روح القدس کا کام نجات کے کام میں یہ ہے کہ وہ انسانوں کو مائل کرتا ہے خدا کی طرف، ان کے دلوں کو تیار کرتا ہے، اور پھر خدا لوگوں کو پاس آنے کے لیے کہ وہ خدا کے پاس آئیں، روح القدس اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور وہ خادموں کی معرفت لوگوں سے بولتا ہے
پھر منادی کے اندر یوحنا کی انجیل 14 باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے جی اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو بتائیں. اور پھر جب ہم روح القدس سے سیکھے ہوئے اور روح القدس کی باتیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر لوگ مائل ہوتے ہیں اور وہ پھر خدا کی طرف آتے ہیں. نجات کے کام میں خدا روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے بہت سارے بھیدوں کو اور گہری باتوں کو اپنے خادموں کے اوپر جو ہے آشکارا کرتا ہے، ان کو کھولتا ہے. اور پھر روح القدس نجات کے کام میں جب خدا کے خدام کلام کی منادی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں بیان کرتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی زندگی کے اندر ان کے گناہ عیاں کرتا ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل ہی کے اندر لکھا ہے 16 باب کی 5ویں آیت میں کہ روح القدس جو ہے وہ لوگوں کو گناہوں کے سبب سے مجرم ٹھہراتا ہے. یہ نجات کے کام کے اندر روح القدس کا بڑا کام ہے کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں روح القدس ان کو مجرم ٹھہرائے. اور آپ کو اس بات کا پاسٹر مصور صاحب تجربہ ہوگا کہ کئی مرتبہ جب ہم انجیل کی منادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں، ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب جو آپ نے کلام سنایا یہ تو سارا آپ نے میری زندگی یا میری فیملی کے بارے میں بتا دیا. جی حالانکہ شاید آپ کو یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ شخص کی زندگی کے اندر کیا ہے اور ان کی فیملی کے حالات کیا ہیں، لیکن انہوں نے توبہ کی. اس فیملی نے کہتے ہیں کہ آج کا کلام سارا ہمارے لیے تھا، لیکن ہم خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ نجات کے اس کام میں کہ اس فیملی توبہ کی، وہ آنسو بہا رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں. یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ اس فیملی کے گناہوں کو عیاں کرے، پھر ان کو دلوں کو توڑے اور پھر ان کو خدا کی طرف لائے اور مائل کرے. نجات کے کام کے اندر روح القدس کی ضرورت، جب میں سوال کے شروع کے جواب میں کہہ رہا تھا، جب آپ نے سوال کیا کہ نجات کے بغیر، روح القدس کے بغیر نجات کا کام نہیں ہو سکتا، تو رسولوں کے اعمال میں جو ڈاکٹر لوکا نے ہمارے لیے لکھے چرچ ہسٹری، پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا تم ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. یعنی روح القدس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. آمین. اور پھر یہودیہ میں، سامریہ میں، اور پہلے یروشلم سے شروع کیا، یروشلم، یہودیہ، سامریہ، اور پھر زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یسوع مسیح نے بڑی تاکید کی جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو، تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، جی تم نے کلام کی منادی کرنے کے لیے نہیں جانا. اور پھر جب روح القدس نازل ہوگا پھر پوری دنیا کے اندر نجات کا کام ہوگا اور تم میرے گواہ ہوگے اور دنیا کے اندر کلام کی منادی کرو گے. آج بھی جو یسوع مسیح نے کلام کی منادی کی، تو یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر، یسوع مسیح آیا اور اس کو انبیاء صحائف میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا. اور یسایہ 61 باب 61 چیپٹر، وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. غریبوں کو خوشخبری سنانا، یہاں پر غریبوں سے مطلب یہ نہیں ہے جو روپے پیسے کی وجہ سے غریب ہیں. یہاں پر غریب وہ لوگ ہیں جن کے پاس نجات کا کام ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوا، جو خدا سے دور ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. آج جتنے فیتھ ٹی وی کے ناظرین ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ تمام خدام، میری بیٹیاں، بہنیں، میرے بھائی جو خدمت کے اندر ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجات کا کام ہو، ایمانداروں کی زندگیوں میں، غیر ایمانداروں کی زندگیوں میں نجات کا کام ہو، لوگ گناہ سے چھٹکارا اور مخلصی حاصل کریں، پہلے اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کریں. جب روح القدس آپ کی زندگی کے اندر آئے گا
تو وہ نجات کے کام کے لیے لوگوں کو تیار کرے گا اور خدا کی بادشاہی بڑھے گی۔ شاگردوں نے بھی روح القدس کی حضوری، روح القدس کی معموری سے کام کیا۔ اگر ہم رسولوں کے اعمال کا 16واں باب پڑھیں اور اس کی 6 آیت، تو روح القدس نجات کے کام میں کئی مرتبہ اس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا، وہاں پر لکھا ہے کہ شاگردوں کو روح القدس نے آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، نجات کا کام کر رہے ہیں، وہ کوئی رسول ہے، نبی ہے، مبشر ہے، چرواہا ہے، استاد ہے، جب ہم نجات کے کام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس کی سننا، اس کی رہنمائی میں چلنا، یہ ہماری زندگی کے اندر ضروری ہے۔ اور پھر 6 باب کے اندر لکھا ہے وہ روح القدس سے بھرے ہوئے گئے اور انہوں نے انجیل کی منادی کی۔ جب ہم روح القدس سے بھرے ہوئے، روح القدس کی رہنمائی میں ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں، آج بھی لوگ نجات پاتے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ اگر میں اور یہ خدا کے خادم آج آپ کے سامنے انجیل کی منادی کر رہے ہیں تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ نجات پائیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھا ہے کہ نجات کے کام میں روح القدس کا کیا کردار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ نجات کے کام میں روح القدس کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر آصف جان صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دعا کرنے میں روح القدس کس طرح مددگار ہے، وضاحت فرما دیں۔ بھائی صاحب، بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہے، اور جب ہم لوگ زندہ ہیں تو لازم ہے کہ زندہ رہتے ہوئے اور زندوں کی زمین پر رہتے ہوئے ہمیں خدا کے حضور جانے اور اسے پکارنے اور اس سے مدد کرنے اور اس سے بات کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ دعا کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں، اور دعا کے وسیلے ہم لوگ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم جو ہیں اس طور پر دعا نہیں کر پاتے جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا میں یوں کہوں گا کہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ دعا ہی کرنا نہیں آتی۔ تو اس زمرے میں بائبل مقدس جو ہے پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام جو خط ہے اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح کچھ جو ہے وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ بشریت میں رہتے ہوئے، بطور انسان ہوتے ہوئے ہم کامل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری سوچ بھی لمیٹڈ ہے، ہمارے جو سمجھ ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے، ہمارے الفاظ بھی لمیٹڈ ہیں، اور ہمارے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ خدا کے حضور جاتے ہیں تو خدا ہمیں لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری ساری کمزوریوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، وہ ہمیں زور بخشتا ہے، وہ ہمیں پھر یہ موقع دیتا ہے کہ ہم لوگ خدا کے حضور کامل طور پر پیش ہو سکیں، چاہے وہ ہم دعائیہ حالت میں ہیں، چاہے وہ ہم کسی اور طریقے سے خدا کے حضور پرسنل ڈیووشن کی صورت میں گئے ہیں۔ خدا ہماری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، پہلی تو بات یہ کہ کیا ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، اور جب دوسری بات ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے ہمیں دعا کرنی ہے، مگر اس کا حل کیا ہے؟ روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ دعا کرنے میں جو سب سے اہم کام ہے وہ اپنی کمزوری سے نجات پانا ہے۔ جب ہم خدا کے پاس گئے ہیں، ہماری کمزوری جو ہے وہ زور میں بدل جاتی ہے، ہماری کمزوری قوت میں بدل جاتی ہے، ہمارا خوف دلیری میں بدل جاتا ہے، ہماری کمی کثرت میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے پاس اگر وکیبلری کی کمی ہے تو خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں وکیبلری دیتا ہے تاکہ ہم بہتر طور پر خدا کی شکر گزاری کر سکیں، اس کو جلال دے سکیں، اس کی تعریف کر سکیں، اس کے ساتھ باتیں کر سکیں، اپنے دل کو اس کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ وہ ہماری کمزوری جو ہوتی ہے خدا اسے زور میں بدل دیتا ہے۔ شاید جب ہم دعا کرنے گئے ہم بڑے سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے خدا کے حضور جاتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ 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 ہماری کمزوری جو ہے وہ ہماری قوت میں بدل جاتی ہے، اور پھر ہم بڑی دلیری کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ خدا کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں
جو ٹنگز میں پریئر کر سکتے ہیں وہ ٹنگز میں پریئر کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ جو کمزوری تھی وہ ہماری دور ہو گئی. جب تک کمزور ہے آدمی ادموا ہے، لیکن جب زور آ جاتا ہے تو وہ زوراور بن کر پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. دوسری بات، پاک روح ہمیں دعا کرنے کے لیے اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکیں. اور یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح القدس پر بھروسہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم اپنی دعائیں خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا مثبت جواب ملے اور ہماری دعائیں خدا تک پہنچیں اور خدا ہماری دعاؤں کو سن کر ہمیں جواب دے، تو ڈپینڈ کرنا ہے ہمیں روح القدس پر. ہمیں اپنی دعاؤں کے لیے روح القدس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روح القدس ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے. روح القدس ہے جو ہماری دعاؤں کو ترتیب دیتا ہے، ہمیں ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ خدا تک پہنچانے میں جو ہے ہماری مدد کرتا ہے. تیسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کلام ہمیں انکریج کرتا ہے. اور روح القدس کی جب بات کی جاتی ہے تو اگر ہم یہودا کا عام خط اور اس کی 20ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے، مگر تمہیں پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو. اور یہاں پر جو اہم بات ہے وہ ہے روح القدس میں دعا کر کے. اور اگر ہم لوگ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 6واں باب پڑھیں تو یہاں پر ہمیں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے. اور یہاں پر خدا کے کلام میں 6 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. ہمیں بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن روح میں، اپنی مرضی کے موافق نہیں، روح کی مرضی کے موافق، اس کی رہنمائی میں. کیونکہ پاک روح ہے جو جانتا ہے کہ ہمیں کن کن پوائنٹس کے لیے دعا کرنی ہے. وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہمیں ہماری پرسنل پوائنٹس بتائے گا، وہ ہماری جو کلیسیائی کوئی پوائنٹس ہے ان کی طرف رہنمائی کرے گا. ہمارے خاندانی اگر کوئی مسائل ہیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں رہنمائی دے گا. پھر پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے دعا کریں، اپنے شہر کے لیے دعا کریں، مقدسین کے لیے دعا کریں. لیکن ضرورت ہے روح القدس کی رہنمائی میں. اور جب روح القدس کی رہنمائی میں ہم دعا کریں گے تو ضروری ہے کہ ہم لوگ خدا کی حضوری میں پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہمیں لیڈ کرے. آج اکثر لوگ جو ہے وہ خود کو لیڈر سمجھتے ہیں اور دعاؤں میں خدا کو لیڈ کرتے ہیں، جبکہ خدا کو موقع دینے کی ضرورت ہے، پاک روح کو موقع دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں لیڈ کرے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ کلام ہمیں انکریج کرتا ہے، کلام ہمیں حوصلہ دیتا ہے. اور ہم نے بائبل مقدس میں سے ان 2 آیات کو پڑھا ہے، روح میں دعا کرنا. اور جب روح میں دعا کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں جسمانی طور پر نہیں، جذباتی طور پر نہیں، احساساتی طور پر نہیں، بلکہ روحانی طور پر دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور دعا کرتے رہنا ہے تاکہ روح القدس میں دعا کرنے سے ہم لوگ خدا کے حضور زیادہ طور پر، بہتر طور پر دعا کرنے کے قابل بن سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا اور ہم نے سیکھا ہے کہ روح القدس دعا کرنے میں ہمارا بہترین مددگار ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مؤثر ہوں، فروٹفل ہوں، تو پھر ہم نے روح القدس کی تحریک اور رہنمائی میں دعائیں کرنی ہیں. سو میرے عزیزو، آج کے ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر عارف گل صاحب سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یوحنا کی مقدس انجیل کے 14ویں باب کی 16ویں آیت میں دوسرے مددگار کا ذکر ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لفظ کی دوسرے مددگار لفظ کی وضاحت فرما دیں، اور یہ بھی کہ اگر یہ روح القدس دوسرا مددگار ہے تو پہلا کون ہے؟ تھینک یو سو مچ. یوحنا کی انجیل 14ویں باب اور 16ویں آیت میں جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا، یہ دوسرا مددگار جو ہے یہ روح القدس کو کہا گیا ہے کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا.
اب جو دوسرا مددگار ہے یہ کون ہے؟ جب ہم اس کی وضاحت میں جائیں تو دوسرا مددگار جو ہے روح القدس، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی اور نہ دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، لیکن جب ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر روح القدس آتا ہے تو ایماندار یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو پھر روح القدس انہیں دوسرا مددگار یعنی انعام میں ملتا ہے، اور پھر لوگ اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کی قدرت کو اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے بھی ہیں۔ یوحنا کی انجیل 16ویں باب کے اندر یہ کہا گیا کہ دوسرا مددگار جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر بھی رہے گا، اور دوسرا مددگار جو ہے وہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، ہمیں نیا مخلوق بناتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اگر 3 باب میں ہم نیکودیمس کے واقعہ پر غور کریں تو یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا تھا جب تک کوئی شخص روح اور پانی سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اور نئے سرے سے جب تک وہ پیدا نہ ہو دوسرا مددگار جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو گناہ سے ان کا رخ موڑ کر ان کو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر دوسرا مددگار جو ہے وہ وہی باتیں ہمیں کہتا ہے جو وہ باپ سے لیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پر ناظرین کو ایک بات چلتے چلتے یہ کہنا چاہتا ہوں جو فیتھ ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، آج خدمت کے اندر محض لوگ خدمت کرتے ہیں، لیکن جب وہ خدمت کی بات آتی کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں روح القدس نے یہ باتیں کہی ہیں، لیکن یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر کہا ہے کہ دوسرا مددگار جو ہے وہ جو باپ سے سنے گا وہی تمہیں کہے گا، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں۔ اور اس کی نشاندہی یہ ہے، اگر ہم استثنا کا 18واں باب دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر خدا نے کوئی بات نہیں نہ کہی، کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کے روح نے کہی ہے، تو اس کی بات کہی ہوئی پوری نہیں ہوتی۔ جتنے خدا کے خدام خدمت کرنے والے ہیں، ایونجلسٹ ہیں، ٹیچر ہیں اور ہم مبشر ہیں، پاسٹر ہیں، اگر ہمیں کوئی روح القدس نے کہا نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ لوگوں کو نہ کہیں کہ مجھے روح القدس نے کہا ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا آپ کی کہی ہوئی بات کہ مجھے دوسرے مددگار نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا، کیونکہ اگر دوسرے مددگار نے آپ کو کہا ہے تو وہ بات پوری ہوگی، لیکن اگر پاک روح نے نہیں کہا تو پھر آپ کی کہی ہوئی بات چاہے کسی نے کہی ہے۔ اور آج بے شمار ایسے لوگ ہیں، خواتین ہیں جو خدمت کرتی ہیں، مرد حضرات ہیں، خدا کے خادم ہیں، وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ مجھے روح القدس نے کہی ہے، لیکن ان کی کہی ہوئی بات پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا ہماری زندگیوں کے اندر جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر کمی ہے۔ پھر دوسرا مددگار جو ہے وہ آئندہ کی خبریں ہمیں دیتا ہے، آنے والے حالات کے بارے میں کیا ہوگا، یہ بھی دوسرے مددگار کا کام ہے۔ پھر دوسرا مددگار جو ہے وہ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ وہ یسوع مسیح نے کہا میرا جلال ظاہر کرے گا، جب وہ آئے گا تو میرا جلال ظاہر کرے گا، کسی آدمی کا نہیں۔ آج خدمت کے اندر بعض اوقات کئی مرتبہ لوگ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع روح القدس دوسرا مددگار جب بھی ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے تو وہ جلال صرف ایک ہی ہستی کو دیتا ہے، وہ جلال خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو ملتا ہے جو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ کی زندگی کے اندر دوسرا مددگار کام کر رہا ہے تو پلیز آپ یسوع مسیح کے جلال کے لیے وہ آپ کو بخشا گیا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر سے یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ دوسرے مددگار کے تعلق سے کچھ نام بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی پہلی بات کہا گیا کہ روح القدس، پھر روح حق، پھر خداوند کی روح یا خداوند کا روح، پھر یسوع کا روح اور پھر ازلی روح، اور پھر اس کو دم بھی کہا گیا ہے۔ پاسٹر مصور صاحب، جو سوال کا دوسرا حصہ ہے
کہ پہلا مددگار کون ہے. سو اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے کہ جب کائنات کی تخلیق ہوئی اور خدا نے سب کچھ کو بنا دیا اور پھر اس نے آدم کو بنایا تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا جو آدم کی مانند ہوگا. اور میں اس کی وضاحت کچھ یوں کرنا چاہوں گا جو بائبل مقدس کے مطابق ہے. جب آدم کو خدا نے بنایا تھا تو کہا آؤ ہم آدم کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں. اب جب ہم صورت اور شبیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کو اپنے اندر یہ بات نہ لیجئے جتنے فیتھ ٹی وی کے ناظرین ہیں کہ اگر کسی کا رنگ کالا ہو میری طرح یا قد اس کا بڑا ہے وہ موٹا ہے, قد کسی کا چھوٹا ہے تو وہ کہے کہ شاید خدا میری صورت پر ہے. نہیں, یہاں پر امیج کی یہ جو صورت کی بات ہے وہ خدا کی اتھارٹی, خدا کی زندگی, خدا کا جلال, اس کی برکات اور خدا کی الوہیت جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرتی ہے. یہاں پر ہماری ظاہری صورت کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اب خدا نے کہا کہ آؤ ہم آدم کو اپنی صورت پر بنائیں. اور جب آدم کو بنایا تو پھر اس نے کہا کہ میں اس کے لیے مددگار بناؤں گا جو اس کی مانند ہوگا. سو آدم جو ہے وہ خدا کی صورت پر ہے اور جو اس کا مددگار ہے یعنی ہوا اس کی بیوی وہ آدم کی مانند ہے. تو لگتا ہے کہ ان تینوں میں دیکھیں کہ یہ آدم ہے, یہ خدا کی صورت پر ہے, یہ مددگار ہے تو یہ اس کی مانند ہے. تو ان تینوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. سو یہاں پر میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے لیے خدا نے آپ کے لیے ایک مددگار بنایا ہے, آپ کی بیوی, اس کی تعلیم ہو سکتا ہے آپ سے کم ہو, قد میں فرق ہو سکتا ہے, رنگ میں فرق ہو سکتا ہے, اور جب خدا نے آپ کو بنا دیا اور آپ نے اس کو قبول کر لیا تو پلیز پھر کبھی اپنی زندگی کے اندر بہت ساری فیملیز کے اندر ڈس یونٹی, لڑائی جھگڑے اور فیملیاں ٹوٹتی اس وجہ سے بھی ہیں کہ اگر لڑکا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے یار وہ رچ فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو تانے میرے ساری عمر یہی دیتا رہتا ہے, یا اس کی فیملی کہ آپ کی فیملی غریب ہے, آپ کم پڑھی لکھی ہو, اس طرح سے فیملیاں تباہ ہوتی ہیں. اب پاسٹر مصور صاحب مددگار کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا عبرانی کا وہ ہے ایزر. سو ایزر کا مطلب ہے مددگار, اور اس کے تعلق سے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی جنگی سورما جنگ لڑنے کے لیے جاتا تھا تو کمان اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ تیر چلاتا ہے, تو جو اس کو تیر پکڑاتا ہے وہ اس کا مددگار ہوتا ہے. اور جو دشمن ہے وہ جنگ کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو تیر چلانے والا ہے, کمان جس کے ہاتھ میں ہے, دشمن پہلا اٹیک اس پر نہیں کرتا تھا, دشمن اٹیک کرتا تھا اس کے مددگار پر کہ مددگار کو اگر میں گرا دوں گا یہ مر جائے گا تو پھر جو اس کو تیر نہیں ملیں گے تو پھر ان کو ہم شکست بہت جلد دے سکیں گے. سو میں اس کو یوں بیان کرنا چاہتا ہوں. آخری بات پاسٹر مصور صاحب, آج بھی جب خدا کے خدام خدمت کے اندر ہیں تو جو ان کا مددگار ان کی بیوی ہے, ابلیس کا اٹیک وہ شیطان جو ہے وہ مختلف صورتوں میں خدا کے خادموں پر کرتا ہے, لیکن اس کا بڑا اٹیک اس کے مددگار پر ہوتا ہے. اور اس کا مددگار جو اس کی مدد کرنے والا خدمت میں یعنی اس کی بیوی, شیطان اس پر اٹیک کرتا ہے. اور اٹیک کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کئی طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہیں, کئی طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کے تعلق سے, پاسٹر کے تعلق سے جو خدا کا خادم ہے, اور پھر خدمت کے اندر تباہی آتی ہے. اور آج بے شمار خدا کے خادم تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں. منسٹریز ختم ہو گئی, میاں بیوی کے درمیان ڈس یونٹی پیدا ہوئی اس لیے کہ ابلیس نے
मददगार के ऊपर अटैक किया है। सो मैं उन तमाम खुदा के खादमों से मैं कहना चाहूँगा, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, ये भी खुदा के खादिम आपके साथ शामिल है। जो हमारा मददगार है हम उसके लिए दुआ करें, और जो मददगार हैं बजाते खुद, प्लीज़ आप जब एक खुदा के साथ, खुदा के खादम के साथ जुड़ी हुई हैं, आप मददगार हैं खुदा के खादम की, और आपको खुदा ने बनाया है कि आप खुदा की खिदमत में मददगार साबित हों, तो प्लीज़ हर तरह से खुदा के खादम की मदद करें। और जहाँ कहीं कोई कमज़ोरी आपको आए, वहाँ पर जिस तरह खुदा के खादम आसिफ जॉन गिल साहब ने बताया कि रूह कुद्दस हमारी मदद करता कमज़ोरियों में, रूह कुद्दस को मौका दे कि वो आप दोनों की ज़िंदगी में काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस सवाल का भी जवाब दिया, और इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मददगार लफ्ज़ की वजाहत की, फिर हमें ये भी बताया कि अगर दूसरा मददगार रूहुल कुद्स है तो पहला कौन है, और उसके बारे में जो उन्होंने बताया, असल में इसके मुतालिक दो ख्यालात जो हैं वो पेश किए जाते हैं, जिसमें से एक ख्याल को खुदा के खादम ने बड़ी वजाहत के साथ पेश किया है कि एक मददगार या पहला मददगार वो है जो खुदा ने आदम के लिए एक औरत को बनाया और कहा कि मैं एक मददगार इसकी मानित बनाऊंगा। और इसके अलावा दूसरा जो ख्याल है वो ये है कि पहला मददगार इस तनाजुर में जहां पर बात हो रही थी वो खुद खुदावंद यीशु मसीह हैं, जो चूँकि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की जुदाई की वजह से या उनके अपने से अलग हो जाने की वजह से परेशान थे, घबराए हुए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो इस बात से घबराए ना, खुदावंद उन्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। यानी इस तनाजुर में पहला मददगार खुद खुदावंद यीशु मसीह जो फिजिकली उनके साथ थे, और फिर उन्होंने रूहुल कुद्स को दूसरा मददगार कहा। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इस प्रोग्राम के वसीला बरकत पाई है, और रूहुल कुद्स के मुतालिक आपने बहुत से सवालात के जवाबात को देखा है, खुदा के कलाम में से हमने तालीम को हासिल किया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूं, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पास्टर आसिफ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप इस शो में आए, इस टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई की, और इसी तरह पास्टर आरिफ साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।